वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। क्या शिमला मुआहदा इस वक्त इंटैक्ट है? पाकिस्तान शिमला मुआहदे से बाहर क्यों नहीं आ रहा? और अगर पाकिस्तान शिमला मुआहदे से बाहर आ जाता है तो इसके क्या असरात होंगे? ये सवालात इस वक्त कुछ ज़्यादा अहमियत के हामिल इस वजह से महसूस हो रहे हैं क्योंकि आज भारतीय पार्लियामेंट का इजलास था और इस इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुसूसी तौर पर लोकसभा आए और वहाँ पर उनकी मीडिया के साथ गुफ्तगू का बतौर ख़ास बंदोबस्त भी किया गया था। नरेंद्र मोदी ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कश्मीर के ऊपर कानून साजी का इंदिया दिया और उनका ये कहना था कि भारतीय पार्लियामेंट का मौजूदा इजलास, जिसको उन्होंने मॉनसून सेशन का नाम दिया है, इसमें 8 नए बिल्स पेश किए जाएंगे और उनका ये भी कहना था कि इनमें से चंद बिल्स बहुत बड़ी खबर भी बनेंगे। मीडिया के साथ गुफ्तगू के बाद नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट सेशन में कुछ देर के लिए शिरकत की और फिर उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में मौजूद अपने ऑफिस में अहम मुलाकातें की, पार्टी लीडर्स के साथ भी मुलाकातें की और ख़ास तौर पर वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के साथ भी मुलाकात की। यह सूरत हाल उस वक्त और भी संगीन हो जाती है जब भारतीय वज़ारत दिफा की तरफ से आज एक और नोटम जारी किया जाता है जिसमें पाकिस्तान की सरहद के करीब एयर स्पेस को 23 जुलाई तक बंद रखने के अहकामात दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय हुकूमत और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जहन में जो कुछ चल रहा है या जो उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है, उस मंसूबे पर अमल दरामद से पहले वो अपनी फ़ौज को हालत जंग में रखना चाहते हैं और उस वक्त तक हालत जंग में रखना चाहते हैं जब तक उनका मंसूबा सामने नहीं आ जाता। उस मंसूबे को वो अप्लाई नहीं कर देते और उस मंसूबे के अप्लाई होने के बाद रद्द अमल ख़ास तौर पर पाकिस्तान का सामने नहीं आ जाता, उस वक्त तक भारत के अंदर ये हालत जंग जो है वो बरकरार रहेगी। ये जो सूरत हाल जिसका मैंने अभी आपके सामने इशारा किया है, ये ना सिर्फ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं बल्कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हैं और चूंकि ये मामला बराह रास्त कश्मीर के साथ जुड़ा है, लिहाजा पाकिस्तान इस सूरत हाल से कतई तौर पर बेखबर नहीं रह सकता और मकबूजा कश्मीर के हवाले से शिमला अकॉर्ड इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के ऊपर करारदादों के बाद अगर देखा जाए मौजूदा हालात में, जब भारत की तरफ से 5 अगस्त 2019 को ये जो था पुलवामा अटैक के बाद जब उन्होंने आर्टिकल 370 को सस्पेंड किया था, उसको ख़त्म किया था और मकबूजा कश्मीर का जो खुसूसी आइनी हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया था और मकबूजा कश्मीर को बाज़ाब्ता तौर पर यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया था, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान को ये जो मसले कश्मीर है इसको ना सिर्फ उजागर करना चाहिए था बल्कि मसले कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल ओपिनियन को बिल्ड भी किया जाना चाहिए था और इस बात को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए था कि मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करना इनफैक्ट अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है और पाकिस्तान को उस वक्त भी बतौर एहतजाज शिमला मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल कर देना चाहिए था या शिमला मुआहदे से बाहर निकल आना चाहिए था। लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत पाकिस्तान पर बरसरे इक़्तिदार थी उसकी तरफ से इस तरह के कोई इक़दामात सामने नहीं आए। महज जो है वो आधे घंटे के लिए मोमबत्तियां लहराने का फ़ैसला सामने आया और हर जुमे को नमाज जुमा के बाद दुआएं कराने के जो ऐलानात थे वो सामने आए। अब सूरत हाल थोड़ी सी बदल चुकी है क्योंकि अब मौजूदा हालात में पहलगाम वाक़े के बाद जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर लड़ाई हुई है 4 दिन की और उस लड़ाई के असरात इस वक्त तक पूरे रीजन के ऊपर हमें मुरतब होते हुए नज़र आए हैं। उस लड़ाई के बाद ना सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया बल्कि उसके साथ साथ दीगर चंद ऐसे इक़दामात किए गए, ख़ास तौर पर सरहदों के हवाले से यानी फ़ौज के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा
اقدامات ہیں۔ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر جہاں پر آلریڈی 10 لاکھ فوجی تعینات ہیں، وہاں پر مزید 20,000 فوجوں کو تعینات کیا گیا، اور اس کے ساتھ سری نگر ایئر بیس پر ڈرونز کا جو بٹالینز ہیں اس کو بھی وہاں پر تعینات کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے میزائل تجربات بھی کیے گئے جن میں ہائپرسونک میزائلز بھی شامل ہیں۔ پاکستان اس صورتحال میں، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ لا تعلق نہیں رہ سکتا، بھارتی فوج کی اور بھارتی فضائیہ کی مشقوں کے جواب میں پاکستانی ایئر فورس نہ صرف مکمل طور پر مستعد ہے، بلکہ وہ بھی اپنے انہی ایریاز میں جہاں پر بھارت فضائی مشقیں کر رہا ہے انہوں نے بھی اپنی مشقیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے بھی 23 جولائی تک کا نوٹم بھی جاری کیا ہے، اور اس حوالے سے یہ اطلاعات موجود ہیں کہ پاکستان اس عرصے کے دوران یعنی 23 جولائی تک کوئی میزائل ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے۔ اب چونکہ بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے 8 نئے قانون مونسون سیشن کے اندر پیش کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید کشمیر کے اوپر بھارتی وزیر اعظم کچھ نئے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ اقوام متحدہ نے کشمیر کو ایک متنازع علاقہ قرار دیا، اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے یہاں پر پلیبسائٹ کا جو وعدہ ہے وہ کشمیری عوام سے کر رکھا ہے۔ اس حق خود ارادیت کے حوالے سے عالمی برادری کا یہ وعدہ ابھی تک جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، لا رہی ہے جڑا لائی رکھ رہے ہیں۔ البتہ اس کے بعد شملہ ایکارڈ کے تحت پاکستان اور بھارت نے دو طرفہ طور پر مسئلہ کشمیر کو سیٹل کرنے کا اعلان کیا تھا اس ایکارڈ کے تحت، اور اس ایکارڈ کے تحت ہی یہ جو اس وقت کی سیز فائر لائن تھی کشمیر کے دونوں حصوں میں یعنی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان جو لائن تھی اس کو سیز فائر لائن سے لائن آف کنٹرول قرار دیا گیا تھا، اور وہاں پر یہ بات طے کی گئی تھی کہ اس لائن آف کنٹرول کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ البتہ اب صورتحال بدل چکی ہے۔ لائن آف کنٹرول اس وقت وہ والی لائن آف کنٹرول نہیں رہے گی، کیونکہ پاکستان نے اس والے سے کچھ ایڈوانسمنٹ کی ہیں اور کچھ ایریاز کے اوپر اس وقت پاکستانی فوج موجود ہے جس کا بھارت اعتراف بھی کر رہا ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو یا کشمیر کے حوالے سے عالمی برادری کے جو وعدے ہیں، اقوام متحدہ کے جو وعدے ہیں، جو قراردادیں ہیں، اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کے وقت اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان تمام تصفیہ طلب امور پر بھارت کے ساتھ کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر مذاکرات کریں گے، اور 4 پوائنٹس اس وقت 4 باتوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کی یعنی کشمیر کے اوپر گفتگو کی جائے گی اور مسئلہ کشمیر کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے گی، پانی کے ایشو پر بات کی جائے گی، اور انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کرانے کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، دو طرفہ تجارت اور اس کے ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم۔ یہ 4 پوائنٹ سے جن کے اوپر بات چیت کرنا تھی، اور یہ پاکستان کی شرائط تھی سیز فائر کے لیے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے منظور بھی کیا تھا اور بھارت نے بھی اس کے اوپر آمادگی ظاہر کی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ان باتوں کا اعلان بھی کیا تھا، اور اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی۔ بھارت نے اس کے بعد یہ جو سیز فائر ہے اس کے لیے جو شرائط تھیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا، نہ ہی بات چیت شروع ہو سکی، اور نہ ہی پانی کے ایشو پر جو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینشن پہ ڈالا تھا بھارت نے اس کو بحال کیا جا سکا، جس کے نتیجے میں یہ جو تناؤ ہے اب بڑھ گیا۔ پاکستان نے اس کی سلامتی کمیٹی نے جب بھارت نے پہلگام اٹیک کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا تھا، پاکستان کی طرف سے بھی شملہ ایکارڈ سے باہر نکلنے کی دھمکی دی تھی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اب شملہ معاہدہ عملاً ختم ہو چکا ہے اور اب لائن آف کنٹرول کو سیز فائر لائن ہی تصور کیا جائے گا، لیکن عملی طور پر شملہ معاہدہ ابھی تک نافذ العمل ہے، کیونکہ کسی فریق نے شملہ معاہدے سے باہر نکلنے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ جو موجودہ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور کشمیر کے مسئلے کی سنگینی سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے ٹھوس اقدامات ضروری ہیں، اور ان میں سے
جو ایک اہم ترین اقدام ہو سکتا ہے وہ شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جن کے راستے میں بھارت کے مطابق شملہ معاہدہ رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور اقوام متحدہ کی قراردادیں 100% نافذ العمل ہو جائیں گی، اور پاکستان اس معاملے کو لے کر بھارتی اقدامات 370 اور دیگر چیزوں کو لے کر 5 اگست کے اقدامات کو عالمی برادری کے سامنے جائے گا اور وہاں پر جا کر اپنے کیس کو پٹ کرے گا کہ جناب ہم نے 1972 سے لے کر اب تک یہ کشمیر کے ایشو کو شملہ ایکارڈ کے تحت سیٹل کرنے کی کوشش کی، شملہ معاہدے کے تحت مسئلہ کشمیر سیٹل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اب صورتحال ایسی ہے کہ بھارت کسی بھی ایشو کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ہم اب اقوام عالم کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہیں، اور اقوام عالم کا دروازہ کھٹکھٹانے کے علاوہ ہمارے پاس صرف ایک آپشن باقی بچتا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ جنگ کریں کشمیر کے اوپر۔ لیکن چونکہ دونوں ملک نیوکلیئر پاورز ہیں اور نیوکلیئر پاورز کے درمیان جنگ انفیکٹ خطے میں موجود کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا متاثر ہوگی اگر دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایٹمی جنگ کو رکوانے کے لیے دنیا حرکت میں آئے اور کشمیر کے ایشو پر اور باقی تمام ایشوز کے اوپر بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے اس پر دباؤ ڈالا جائے۔ یہ اس کے علاوہ موجودہ حالات میں کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، اور پاکستان کے شملہ معاہدے سے باہر نکلنے کے بعد بھارت کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا دباؤ ڈیفینیٹلی آئے گا۔ پانی کے ایشو پر انٹرنیشنل کمیونٹی کا دباؤ ڈیفینیٹلی آئے گا، اور اس کے اثرات ہمیں مرتب ہوں گے، اور بھارت کے بڑھتے ہوئے قدم جس کے بارے میں نریندر مودی یہ بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے، لداخ کے، جموں کے حوالے سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ وہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کو بھی اپنے اندر شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ سی پیک روٹ جو ہے وہ اسی ایریا سے گزرتا ہے۔ چین کو دباؤ میں لانے کے لیے شاہراہ ریشم کو جو ہے نا اس کو سبوتاج کرنا وہ بھارت کے مفاد میں ہے، اور بھارت اسی نقطۂ نظر سے دباؤ بڑھا رہا ہے پاکستان پر بھی اور انڈائریکٹلی چائنا پر بھی، اور اس کے اثرات اب اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ پانی کے ایشو کو لے کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع ہے، اور اب دریائے برہم پتر کے ایشو پر چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی تنازع ڈیولپ ہو رہا ہے۔ پاکستان اس معاہدے سے باہر کیوں نہیں نکل رہا؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے لیے دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار، یہ جو ہمارے جو مختلف گورنمنٹ سرکلز ہیں وہ اسی بات کا اظہار کریں کہ ہم دنیا کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کی طرح غیر ذمہ دار نہیں ہیں۔ بھارت نے انٹرنیشنل معاہدات کی پاسداری نہیں کی، وہ ورلڈ بینک کی ثالثی میں ہونے والے انڈس واٹر ٹریٹی پر اس نے عمل درآمد نہیں کیا، اور اس کے ساتھ بھارت کی جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں اس سے روگردانی کی بھی ایک تاریخ موجود ہے۔ لہٰذا بھارت اگر عالمی معاہدوں سے باہر نکل سکتا ہے، لیکن ہم اپنی عالمی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس معاہدے سے بھی باہر نہیں نکل رہے تاکہ دنیا کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یا وہ تمام لوگ جو اس وقت حکومتی معاملات چلا رہے ہیں ان کی طرف سے پیش کی جانے والی اس دلیل میں کوئی وزن ہے، کیونکہ جب آپ کا مخالف کسی اصول، ضابطے، قانون، انٹرنیشنل آبلیگیشنز، عالمی برادری کے سامنے کیے گئے وعدوں کی پاسداری نہیں رکھ رہا، تو پھر آپ کو جناب اتنا انسانی حقوق اور عمل درآمد اور معاہدات وغیرہ کے اوپر جو ہے نا وہ عمل درآمد کر کے وہ جو ہے نا میڈل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح کا آپ کا دشمن ہے آپ کو بھی اس کے لیول پر آ کے اس کے ساتھ بات چیت کرنا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو جو بندہ ہے ہی جوتوں کا گاہک تو اس کے ساتھ جوتوں کی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم آپ چونکہ چنانچہ والا جو ہے نا لکھنوی انداز وہ وہاں پر نہیں چلتا، وہ جس زبان کی سمجھ آتی ہے اسی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے کہ اس وقت پاکستان کے ہائی اپس کے اندر یہ معاملہ نہ صرف زیر غور ہے بلکہ وہ اب اس ایشو کو سیریسلی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کے ساتھ کل ایک ویڈیو میں تمام ایشو کو آپ کے سامنے رکھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ پاکستان کے صورتحال کیا ہے اور انڈیا اس وقت 5 اگست سے 18 اگست کے درمیان کیا چیزیں سوچ رہا ہے. آج نریندر مودی نے اپنی زبان سے بتا دیا کہ یہ مونسون سیشن کے اندر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں وہ بنا بھی رہے ہیں اور پاکستان کے رد عمل کو وہ اس کا اندازہ بھی ہے ان کو کہ پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا. لہٰذا ہمیں اب اس موقع پر ہی جارحانہ موقف کو اختیار کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ نریندر کو واقعتاً سرنڈر بنانا چاہیے, تبھی وہ کسی صورت پہ آ کے آپ کے ساتھ بات چیت کرے گا, اس پر بیٹھے گا ٹیبل پہ, ادروائز وہ نہیں بیٹھے گا. اور اگر آپ کو اس کو ٹیبل پر بٹھانا ہے تو عمومی طور پر یہ ایک جملہ ہے جو میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. جو طاقت ہے وہی آپ کے سامنے طاقتور کو جھکاتی ہے. مظلوم کے سامنے ظالم نہیں جھکتا اس وقت تک جب تک مظلوم طاقتور نہیں ہو جاتا. یہ قانون ہے. ادروائز اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہم جو ہے وہ تابع دار بن کے رہیں گے اور جناب اچھا بچہ بن کے رہیں گے تو جناب انہیں چھتر ہی مارنے, اس سے کم نہیں ہٹنا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ سوچ لینا کہ جناب جنگ جو ہے وہ مسائل میں اضافہ کرے گی تو وہ تو کرے گی, کیونکہ جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے انڈیا کا وہ مائنڈ سیٹ ایک اور فیصلہ کن جنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور فیصلہ کن جنگ کے اندر کون جیتے گا کون ہارے گا یہ بات تو بہت دور آتی ہے. کون بچے گا کون زندہ رہے گا یہ سوال سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور اس لڑائی میں اگر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگی, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں زندہ رہنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوگی. اس میں زندہ رہنے والوں کی تعداد خاصی کم ہو جائے گی. لہٰذا پاکستان کو اس صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے شملہ معاہدے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اور بھارت کی طرف سے مونسون سیشن میں بلز کے پیش ہونے سے پہلے کرنا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گے اور پھر ان نتائج کا جو فیصلہ ہے وہ تاریخ کرے گی. اور تاریخ جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور تاریخ کے سامنے سرخرو ہونا یہ بھی کسی کسی کا نصیب ہوتا ہے. اب میرا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.